Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में आज की नशिस्त में इंशाल्लाह हम सूरह बकरा की चौथी और पांचवी आयत का मुताला करेंगे। आप जानते हैं कि सूरह बकरा की शुरू की 3 आयत हम अपनी पिछली नशिस्त में कल कर चुके हैं और ये भी हमने देखा कि सूरह बकरा के शुरू में ही ये बात बताई गई कि ये किताब पूरी जो कुरान पाक है ये हिदायत है, इसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो प्री रिक्विजिट जो बताया गया वो ये कि परहेजगार होना चाहिए, अल्लाह ताला को मानने वाले। उसके बाद जो अगली गॉड कॉन्शियस, मुसलसल जो गॉड कॉन्शियस हो कि अल्लाह ताला के सामने हाजिर और नाजिर होने की जो कैफियत है वो तकवा, और ये सोच के कि अल्लाह ताला हमेशा हाजिर और नाजिर हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाना। तो मुत्तकीन के साथ ही जो आगे 3 आयत आ रही हैं वो परहेजगारों के बारे में, यानी कि मुत्तकीन के बारे में मजीद उनकी खुसूसियात को वाज़े कर रही हैं। चुनांचा कल हमने आयत नंबर 3 में हमने 3 खुसूसियात पढ़ी उन लोगों की जो कि इस किताब को पढ़ने के बाद परहेजगारी इख्तियार करेंगे और फिर ईमान लाएंगे नज़र से पोशीदा चीज़ों पे, और नमाज कायम करेंगे और रिस्क उसमें से खर्च करेंगे जो रिस्क अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको अता किया। तो ये खुसूसियात हम पहले पढ़ चुके हैं और अब चौथी आयत में मजीद खुसूसियात पढ़ेंगे, और शुरू की ये 5 आयत दरअसल बता रही हैं कि वो कौन लोग होंगे, उन लोगों को डिफाइन कर रही हैं, उन लोगों को डिस्क्राइब कर रही हैं जो कि कुरान पाक को पढ़ने के बाद इसकी हिदायत पर अमल करने के बाद असल में फलाह पाएंगे, कामयाब होंगे। हम आगे चलते हैं। चौथी आयत है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इसमें वल्लज़ीना फिर इस्म मौसूल यानी कि कनेक्टर इस्म है। अच्छा, पहला आपको पता है पहले हम मफ़हूम आयत का मफ़हूम समझने की कोशिश करते हैं और अलबत्ता ग्रामर की तफसील में नहीं जाते, लेकिन फिर भी जो अहम बातें होती हैं उनको बताना ज़रूरी होता है समझने के लिए, मफ़हूम समझने के लिए। तो ये जो वल्लज़ीना है ये फिर दोबारा इस आयत में आ रहा है, चौथी आयत में। ये इस्म मौसूल है, कनेक्टर इस्म है, जिसके मानी है वो लोग जो, ठीक है, जो। अब ये कहा जा रहा है वो लोग जो, तो ये कनेक्टर इस्म इस आयत को दोबारा पिछली आयत में मौजूद लफ्ज मुत्तकीन से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो आ रहा है वल्लज़ीना ये भी मुत्तकीन के को डिफाइन कर रहा है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि वो परहेजगार लोगों की मजीद खुसूसियात क्या होंगी। तो इस आयत में भी परहेजगार लोगों की मजीद खुसूसियात बयान हुई हैं, यानी युमिनूना वो ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं। अच्छा, बिमा उस पर जो, उस विद यानी कि ईमान लाते हैं उस पर जो उनजिला जो के नाजिल हुआ,
انزلہ جو کہ نازل ہوا، یہ مبنی للمجہول کا صیغہ ہے، نازل ہوا، الیکا آپ پر، آپ کی طرف، ٹھیک ہے، الیکا آپ پر، آپ کی طرف، وا کا مطلب اور، ما جو، پھر دوبارہ انزلہ نازل ہوا، انزلہ من قبلک جو کہ نازل ہوا آپ سے پہلے، واو پھر اگین اور حرف عطف ہے، اور ہے اس کا مطلب، اور وہ اور آخرت بالآخرتی، اور آخرت پر، ہم وہ لوگ، یوقنون پختہ یقین رکھتے ہیں. تو اس کا جو مطلب ہوا، اور آخرت پر تو وہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر تو وہ لوگ، اس میں ایمفسس ہے، اور ایمفسس اس لیے ہے کہ یہ جو بالآخرتی ہے یہ عموماً یہ جو حرف جر بی کے ساتھ آ رہا ہے ایک اسم، یہ جار مجرور عموماً جملے کے بیچ میں ہوتا ہے، خبر سے پہلے یا خبر کے بعد، لیکن کیونکہ یہ پہلے آ رہا ہے تو اس میں ایمفسس ہے، بہت زیادہ ایمفسس ہے، اور تاکید ہے، اور آخرت پر تو وہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں. یومنونا میں جو ہے، اگر ہم لفظ کو دیکھیں، لفظ بلفظ دیکھیں تو یومنونا میں آمنا یومنو باب افعال سے ہے، یعنی کہ وہ ایمان لے آتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لے آئے، اس میں یک بارگی ہوتی ہے باب افعال میں، کہ وہ جب انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم لی اور قرآن پاک کی دعوت کو دیکھا، لبیک کہا اور ایمان لے آئے، تو یک بارگی ہوتی ہے باب افعال سے. تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ نازل ہوا، انزلہ وہی پیسو وائس ہے، پیسو وائس کا ہے، مبنی للمجہول، فعل مجہول ہے، اور پھر اس کے بعد یوقنون جو ہے، یوقنون بالآخرتی تو ہم جانتے ہیں کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور قبلک کا مطلب قبل بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، قبلک آپ سے قبل جو نازل ہوا، اور یوقنون جو ہے، یوقنون کا مطلب جو ہے وہ پختہ یقین ہے، جیسے یہ یقین کا لفظ جیسے ہمارے اردو میں ہے، وہ اسی روٹ لیٹر سے ہے. یوقنون جو ہے وہ بھی باب افعال سے ہے، ایقنا یوقنو ایقانن، پختہ یقین کرنا، بے شک و شبہ سچ ماننا. تو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں، ایمان لانے میں جو ہے یومنون ہے، اور آخرت کے ساتھ جو لفظ آیا ہے وہ یوقنون ہے. اچھا، اب اس پہ تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں کہ اس آیت میں متقین یعنی پرہیزگار گاڈ کانشیس لوگوں کی مزید دو خصوصیات بیان کی ہیں، جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ دونوں اس آیت میں دونوں خصوصیات جو ہیں وہ عقائد سے متعلق ہیں. اس سے پہلے والی آیت میں جو تھا نماز اور انفاق کے بارے میں، وہ تو عبادات میں تھا. اب اس میں جو ہے دونوں عقائد سے جو خصوصیات ہیں وہ دونوں عقائد سے متعلق ہیں. اور پہلا جو عقیدہ ہے وہ یہ، بلیونگ ان دا بکس آف ریولیشن، آسمانی کتابوں پر ایمان. اور دوسرا جو ہے وہ روز قیامت پر پختہ یقین، certainly sure about the day of judgment. یہاں قابل ذکر اور اہم بات یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کو ماننے کے لیے تو ایمان کا لفظ آیا ہے، لیکن آخرت پر ایمان کے لیے ایقان یعنی یوقنون کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے پختہ یقین کامل ہونا، آخرت کے لیے پختہ یقین کامل ہونا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر منجانب اللہ ہونے پر ایک اجمالی ایمان رکھنا، کہ یہ ایمان رکھنا کہ جو قرآن پاک اور اس کے علاوہ باقی 4 جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو ایک اجمالی ایمان ہے. اور یہ بھی پری ریکویزٹ ہے متقین کے لیے، یعنی کہ قرآن پاک پر بھی ایمان لانا جو کہ آپ پر نازل ہوئی، اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا
وہ مسلمانوں کے لیے، متقین کے لیے ضروری ہے، لیکن ان میں لکھی ہوئی ان کتابوں میں، قرآن پاک کے علاوہ جو چار کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہر تفصیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد شامل کی گئی ہوں، ان پر یقین کرنا ضروری نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ توریت اور انجیل میں بعد میں تصریفات اور تحریفات کی گئی ہیں، اور یہ آیات ہمیں ملتی ہیں قرآن پاک میں، تو ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان میں کچھ بے شک یہ کتابیں جو تھیں وہ شروع میں انبیاء اکرام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت زبور علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن بعد میں اس میں کئی تبدیلی ہوئی، وہ ہم آگے مزید ڈسکشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس آیت سے یہ بات تو واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ متقین یعنی پرہیزگاروں اور قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں یعنی توریت، زبور، انجیل اور صحف ابراہیم پر بھی ایمان رکھیں اور انہیں آسمانی کتابیں یعنی من جانب اللہ سبحانہ تعالیٰ جانیں۔ ہاں، البتہ ان کتابوں میں کی جانے والی بات کی تبدیلیاں، یعنی کہ وہی جو ابھی ذکر آیا ہے کہ ان کتابوں میں جو بعد میں تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کی تحریفات کے بارے میں قرآن پاک ہمیں خود متنبہ کرتا ہے، چنانچہ جن باتوں میں ہم قرآن پاک اور ان گزشتہ کتابوں کے درمیان اختلاف پائیں گے، ان باتوں اور احکام میں قرآن پاک ہمارے لیے حجت ہے، یعنی ہم ان اختلافی امور میں قرآن پاک کی تعلیمات پر غور کریں گے، وہ احکام یا وہ باتیں جن میں جو ڈفرنس ہے اور قرآن پاک میں اور اس سے پہلے والی کتابوں میں، تو ہم جو ہے قرآن پاک کو ہی اپنا مطمع نظر رکھیں گے اور قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، یعنی کہ جن باتوں میں مماثلت ہوگی قرآن پاک میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں، تو اس پہ ہمارا ایک اجمالی یقین ہوگا کہ ہاں جو باتیں مشترک ہیں۔ اچھا، یہ کہ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ باقی آسمانی کتابیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھی، وہ بھی بکس آف ریولیشن ہیں، ڈیوائن ریولیشن ہے، تو پھر ہم قرآن پاک کو صرف کیوں ہم حجت مانتے ہیں؟ ہم قرآن پاک کو ہی کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہم اس قرآن پاک کی ہی تعلیمات کو سمجھیں گے؟ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ایک منطقی پہلو ہے اور ایک تاریخی پہلو ہے، وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ منطقی پہلو تو یہ ہے کہ ذرا آپ دیکھیں کہ ابھی آج کے دور میں عصر حاضر کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون سا آئی فون یا اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں آج کل، تو ظاہر ہے آپ جو لیٹسٹ ہوگا وہ یوز کر رہے ہوں گے۔ فرض کریں آپ کو کوئی جو ہے وہ آپشن دیتا ہے کہ آئی فون آپ لے سکتے ہیں یا تو آئی فون 6 یا آئی فون 6 پلس یا آئی فون 7 یا 7 پلس یا آئی فون 11 پرو یا پھر آئی فون 13، تو آپ کون سا ماڈل یا ورژن لیں گے؟ ظاہر ہے آپ لیٹسٹ ورژن ود لیٹسٹ فیچرز آپٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ یا فری مل رہا ہے، تو آپ کون سا ورژن لیں گے؟ ساروں کی آپشن برابر ہے، تو ظاہر ہے لیٹسٹ ورژن لیں گے۔ تو یہاں پوائنٹ یہی ہے کہ قرآن از دا لیٹسٹ ورژن آف آل دا ڈیوائن ریولیشنز۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اگر ٹائم لائن دیکھی جائے تو 2300 سے 2500 قبل مسیح ہے، آج کے دور سے تقریباً 4000 سے 4500 سال پہلے، اور لیکن صحف ابراہیم کا تو یہ ہے کہ وہ تاریخ کے ورقوں میں کھو گئے ہیں، وہ صحیفے تھے لیکن ان کا اس وقت وجود نہیں ہے۔
لیکن جو آگے کی کتابیں ہیں بعد میں آنے والی، مثلاً جو توریت، زبور اور انجیل ہیں وہ تو موجود ہیں. تو ان آسمانی کتابوں کے حوالے سے جیسے میں نے کہا تھا کہ دو پہلو ہیں. ایک تو منطقی پہلو ہے کہ ہم کیوں قرآن پاک کو ہم مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ چاروں کتابیں، پانچوں کتابیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، لیکن ہم عمل قرآن پاک پہ کرتے ہیں. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جیسے ایک منطقی وجہ تو ہم نے یہ دیکھی کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے، لیکن دس از دا لیٹسٹ ورژن، سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے. اور یہ کہ جو مختلف کتابیں، آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ اپنے وقت کے مطابق، اپنے وقت اور حالات اور گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق نازل ہوئی تھی. جیسے انسانی تہذیب تھی اس زمانے میں، اس تہذیب کے حوالے سے، اس تہذیب کے مطابق احکامات تھے. توریت میں جیسے صرف احکامات ہیں، اس میں لاز ہیں، اور پھر کہا گیا ہے کہ انجیل میں جو ہے وہ حکمت ہے. تو جیسے جیسے انسانی ذہن کا ارتقا ہوا ویسے ویسے ان کتابوں میں بھی مضامین اور جو احکامات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ تاریخی حقائق ہیں جن کو ہمیں بحیثیت مسلمان جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم ایک ایک کر کے ہم دیکھیں قرآن پاک کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں، اس میں پہلی جو ہے وہ صحف ابراہیم، یعنی کہ صحف ابراہیم، اسکرولز آف ابراہیم علیہ السلام وہ ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ تاریخ کے حالات میں with passage of time گم ہو چکے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہی تھی تو مجھے ایک جگہ ملا کہ شاید 18 سینچری میں، 1800 سم تھنگ میں جوزف اسمتھ کو کوئی ملے ہیں. وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ صحف ابراہیم ہے، لیکن اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ابھی اسٹیبلش نہیں ہے. اچھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں صحف ابراہیم کے علاوہ جو 3 دوسری آسمانی کتابیں ہیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل. توریت جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور جو کہ داؤد علیہ السلام کی ہے، اور انجیل یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی. وہ یہ تینوں کی تینوں پریزنٹ ڈے بائبل میں پارشلی موجود ہیں. پارشلی موجود ہیں یعنی کہ نامکمل طور پہ موجود ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پوری نازل ہوئی تھی وہ پوری کی پوری اس وقت پریزنٹ ڈے بائبل میں موجود ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو انجیل کی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جیسی نازل ہوئی تھی وہ ویسے ہی کی ویسے ہی پریزنٹ ڈے بائبل میں موجود ہیں. لیکن ہاں کچھ حصہ ہے جو کہ پرزرو ہے پریزنٹ ڈے بائبل میں. اسی طریقے سے زبور ہے. اچھا، یہ بھی دیکھ لیں کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے بائبل میں، اس وقت بائبل میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں ہے توریت کے چیپٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہیبریو ارمائک بائبل بھی کہتے ہیں. اچھا، اور جو زبور جس کو ہم زبور کہتے ہیں وہ بک آف سیم ہے، سیمس آف بک آف سیم ہے. اور اس میں جو ہے اس میں زبور کے وہ بک آف سیم میں زبور کے وہ حمدیہ کلمات اور نشید موجود ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. اچھا، یہ سیم جو ہے وہ ایک چیپٹر کے طور پر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے. ٹھیک. اچھا، پھر بائبل میں ہی ایک سیکنڈ پورشن، دوسرا پورشن ہے نیو ٹیسٹمنٹ. اس کو کہتے ہیں گریک کرسچن اسکرپچرز. اچھا، اس میں بھی چیپٹرز ہیں جیسے ہمارے قرآن پاک میں سورتیں ہیں، اس میں چیپٹرز ہیں. چیپٹرز written by different apostles.
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے وہ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے ایک نے جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا، بلکہ اسی نے جو ہے وہ مخبری کر دی تھی. تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو جو فیتھفل وفادار حواری تھے وہ 11 تھے. تو ان جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے ان کے آتھر کو ابھی ہم اور ڈسکس کریں گے اس ڈاکومنٹ میں نیچے جا کے. تو جو انجیل لکھی گئی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ جو لکھی گئی ہے، وہ ان 11 حواریوں میں سے صرف 3 کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ پریزنٹ ڈے بائبل میں انکلوڈ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، آج کی جو بائبل ہے اس میں 11 حواریوں میں سے صرف 3 کی لکھے ہوئے چیپٹرز انکلوڈیڈ ہیں. اچھا، اور یہ کہ اس کے باوجود کیونکہ ہمارا ایمان ہے ساری کتابوں پہ، تو جو چیزیں مشترک ہیں، جو تعلیمات ان کتابوں میں مشترک ہیں قرآن پاک سے، تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اوریجنلی شروع میں ابتدائی طور پر جو ہے یہ کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھی. یہ ہے ہمارا ایمان. اچھا، یہ جو میں نے کہا نا کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ پارشلی پریزروڈ ہیں، مکمل طور پر پریزروڈ نہیں ہے. وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی وجہ ہے وہ اس لیے کہ ایک ایک کتاب کو دیکھتے ہیں ہم. جیسے توریت کو اگر ہم دیکھیں، توریت جو 40 تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی جب آپ کوہ طور پہ گئے تھے. تو وہ جو ٹیبلٹس تھیں، 40 ٹیبلٹس تھیں، وہ ایک باکس میں تھیں جس کو ہم مسلمان جو ہیں وہ تابوت سکینہ کہتے ہیں. اور ویسے آرک آف کووننٹ کہلاتی ہیں. تو یہ جو صندوق تھا وہ بخت نصر یا نبوکڈ نظر کے یروشلم پر حملے میں گم ہو گیا تھا یہ باکس، صندوق. لہٰذا اصل توریت کے گم ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل کے علماء اور رہبائے نے اسے یعنی توریت کو اپنی یادداشتوں اور روایتوں کے ذریعے دوبارہ تشکیل دیا اور مرتب کیا. تو جب آپ ریڈیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو روایتوں کے ذریعے سے اور یادداشتوں سے، تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کچھ تعلیمات آئی ہوں گی اور کچھ تعلیمات دیر از اے چانس کہ وہ مس ہو گئی ہوں، اور یہ بھی چانس ہے کہ کچھ ایڈڈ ہوں. اور یہ کیوں کہہ رہی ہوں کہ کچھ ایڈڈ مٹیریل ہو، اس لیے کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اپنے طرف سے کچھ لکھ لیا کرتے تھے اس بیسس پہ. اور یہ بات تو خیر ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ ایکچوئل جو اصل توریت تھی وہ گم ہو گئی تھی اور اس کو ری رائٹ کیا گیا ہے، ریڈیکٹ کیا گیا ہے. اچھا، اب آتے ہیں بک آف سیم. وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ نغمات ہیں، ملکوتی غنا ہے جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نغمات غنا کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. تو یہ حمدیہ کلمات ہیں، نشید ہیں، جو کہ ایک چیپٹر ہے. یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، یہ ہیبریو ایرامائک اسکرپچر. اس میں یہ میں دکھاتی ہوں، یہ سیم، یہ چیپٹر ہے، یہ اس میں ہے یہ نغمات. ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہے. تو یہ بک آف سیم میں ہے وہ نغمات، اور یہ بھی بائبل میں ہی ہے. پھر یہ جو ہیبریو ارامائک اسکرپچر، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. یہ اوپر جو چیپٹرز آپ کو دکھ رہے ہیں یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. اس میں یہ جیسے جینیسس ہے، پھر جینیسس میں جو ہے ابتدا اس زمین کی ابتدا کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہم واقعات پڑھتے ہیں، حابیل اور قابیل، وہ اس میں موجود ہے. پھر ایکسوڈس جو ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کے نکلے تھے. تو یہ چیپٹرز ہیں اور یہ توریت کے ہیں.
اور اگر نیچے جائیں تو یہ جو ہے کرسچن گریک اسکرپچر ہے، یہ اصل میں انجیل ہے جس کو ہم انجیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم انجیل کہتے ہیں. اب اس میں یہ چیپٹرز ہیں، میتھیو، مارک، لوک. اچھا میتھیو جو ہے وہ ہم اس کو انجیل متی کہتے ہیں، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے متی. ہمارے یہاں بلکہ نام بھی مشہور ہے نا، متی الرحمان، اور رحمان کا لفظ سورہ مریم میں بھی کئی دفعہ آیا ہے. تو متی الرحمان جیسے ہمارے یہاں ہے وہ میتھیو ہی ہے، تو انجیل متی کہتے ہیں. لوکا، جان انجیل یوحنا، تو یوحنا. تو یہ جو تین ہیں یہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہیں. یہ دیکھیں یہ میں نے وہی گوگل سرچ سے دیکھا ہے. اس میں ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ 9 authors wrote the 27 books of the New Testament. ٹھیک ہے، انجیل جو ہم جس کو انجیل کہتے ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اور اس میں 27 چیپٹرز ہیں. اچھا اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جیسس ڈسپل ہیں وہ کون ہیں؟ وہ میتھیو ہیں، متی، اور کون ہے؟ پیٹر ہیں. اچھا پیٹر کا بھی جو سورس ہے نا، سورس آف آتھرشپ، وہ لیٹرز ہیں. پیٹر نے کچھ خطوط لکھے تھے، ٹھیک ہے، پیٹر نے کچھ خطوط لکھے تھے، اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو منشن کیا ہے. تو یہ پیٹر کے خطوط ہیں، پترس، ٹھیک. اچھا یہ ہے، اور جان، یوحنا، ٹھیک ہے، جان، یوحنا. تو میتھیو، جان اور پیٹر یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 11 حواریوں میں سے 3 حواری ہیں. اچھا یہاں ایک بات بڑی غیر معمولی ہے کہ برنباس، جو برنباس بھی ایک تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی حواری تھے. وہ ان کی کتاب جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں شامل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں یہ جو اتنے سارے چیپٹرز ہیں، رومنس، کورنتھینس، گلاشینس، ایفیزینس، فلپینس، یہ سارے جو ہیں یہ لیٹرز ہیں، خطوط ہیں پال کے، سینٹ پال کے. اور سینٹ پال کے بارے میں کیا ان کی کنیکشن ہے، اپوسٹولک کنیکشن، وہ یہ کہ یہ جیسس ڈسپل ہیں پوسٹ ریسریکشن. یعنی ریسریکشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے دعوے کے کروسیفائی کر دیا، اور وہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ان کی جگہ کسی اور کو سولی ہوئی ہے. تو یعنی کہ ریسریکشن وہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، وہ کہتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، تو کچھ دنوں کے بعد، ایک ہفتے کے بعد وہ دوبارہ اٹھے. اور یہ کہا جاتا ہے سینٹ پال نے کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان پہ ایمان نہیں لائے، ٹھیک. سینٹ پال جو ہیں وہ بیسیکلی یہودی ہیں، اور ڈیورنگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کبھی ایمان نہیں لائے، ہمیشہ مخالفت کی. بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی مخالفت جو ہے وہ ابو لہب اور ابو جہل کے لیول کی تھی. تو انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی. اور لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ ہے کہ اٹھا لیے گئے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ سولی دے دی گئی، اس کے بعد انہوں نے ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے مکاشفہ ہوا، اور میں جو ہوں میں نے جیسس یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو اسی لیے یہاں پہ پوسٹ ریسریکشن لکھا ہے. یہاں پہ یہ جو میں نے گوگل سرچ سے لیا ہے، یہ کہ یہ ہے
who are the writers of New Testament books. تو یہ جو ہیں these books are called Matthew, Mark, Luke and John because they were traditionally thought to have been written by Matthew. Matthew وہی متی disciple who was a tax collector, John the beloved disciple mentioned in the fourth gospel, and Mark the secretary of the disciple Peter, and Luke. اچھا لوک جو ہے وہ ٹریولنگ کمپینین ہے سینٹ پال کے. ٹھیک ہے, سینٹ پال کے ٹریولنگ کمپینین ہے. سینٹ پال جو ہے نا وہ جب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ چلے گئے تھے مدین کی طرف اوپر ناردرن سیریا میں, اور وہاں کافی عرصہ گزارا ہے اور وہاں پہ انہوں نے خطوط لکھے ہیں جو کہ یہ انکلوڈڈ ہیں بائبل میں, رومنز, کورنتھینز, گلاشین, ایفیسینز. تو یہ جو ہے سینٹ پال کے خطوط ہیں. اچھا یہ جو ٹریڈیشن لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ یہ جیسے انجیل متی, گاسپل آف میتھیو, گاسپل آف جان, یہ اس میں جو ٹریڈیشن ہے یہ ان کی جو لکھنے کی بنیاد ہے وہ روایات ہیں, یعنی کہ جو اپنی یادداشت سے انہوں نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد. یہ ٹائم لائن ہے, کرونالوجی ہے. کرونالوجی یہ ہے کہ جیسے ہم اے ڈی کہتے ہیں یا سی ای کہتے ہیں, تو 0 سی ای پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور 33 سال کی عمر میں یہ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ ان کے دعوے کے مطابق ان کی ڈیتھ ہو گئی, جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اٹھا لیے گئے. خیر, اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ چرچ اسٹیبلش ہوا ہے وہی 33 اے ڈی میں, اور جیمس جو لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے, آتھر جیمس نے جو لکھا ہے وہ 50 اے ڈی میں لکھا ہے. ٹھیک, اور یہ جو تھیسالونینس اور گلاشین, یہ جو پال کے خطوط ہیں, سینٹ پال کے جو خطوط ہیں, یہ دیکھیں یہ 52 سے 53 اے ڈی, 52 سے 53, 55, 57, 57, یہ سینٹ پال کے سارے خطوط ہیں جو کہ پریزنٹ ڈے بائبل میں موجود ہیں. پھر لوک ہے, اور لوک جو ہیں وہ کمپینین رہے ہیں, وہ شاگرد ہیں ان کے سینٹ پال کے. ٹھیک, اچھا ٹیمتھی بھی سینٹ پال کے لکھی ہوئی ہے, ٹائٹس بھی سینٹ پال کی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مارک. تو جو اصل انجیل کا پورشن ہے جو جس انجیل پہ ہم بلیو کرتے ہیں وہ جو ہے وہ تو بہت ہی مائنر ہے, کیونکہ زیادہ تر چیپٹرز جو ہیں وہ سینٹ پال کے لکھے ہوئے ہیں, اور سینٹ پال جو ہیں ہماری عقیدے کے مطابق جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی میں ہمیشہ انہوں نے دشمنی کی, اور بلکہ یہ جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے, جو ٹرینٹی کا 3 خداؤں کا عقیدہ ہے, اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود خدا کے مرتبے پہ ہیں نعوذ باللہ, وہ جو ہے یہ سارے عقائد جو ہیں وہ سینٹ پال کے ہیں, انہوں نے داخل کیے. تو بہت سے علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جو کرسچینٹی ہے وہ پالزم ہے. یہ ہم نے خود نہیں کہہ رہے, اس کے چیپٹرز کی آتھرشپ, اس کے آتھرشپ کو دیکھ کے اور اس کی ٹائم لائن کو دیکھ کے یہ یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے آتھرشپ کو. کیونکہ جو بارنباس ہیں ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا, ان کی لکھی ہوئی جو ہے گاسپل جو تھی, گاسپل آف بارنباس, وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیوں نہیں شامل کی گئی. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ بہت پہلے تحقیق کی تھی, وہ یہ مجھے ملا بھی تھا کہ ایک انجیل بارنباس جو ہے وہ دریافت ہوئی ہے, اور یہ پورا انٹرنیٹ پہ ہے موجود, لیکن یہ ٹرکی یہ ہے. اور ایک منٹ میں دکھاتی ہوں, یہ 1500 year old Bible has been discovered in Turkey, discovered in 2000.
ٹھیک ہے. 2000 میں یہ دریافت ہوئی ہے, ابھی آج سے 22 سال پہلے. The book that contains purportedly the Gospel of Barnabas has been transferred by the Turkish government to the Ethnography Museum of Ankara with a police escort. Acha, Barnabas kaun hai? Barnabas was a disciple of Christ, and in the work claims that Jesus was not. Acha, unke jo work hai, jo mili hai, jo Injil Barnabas mili hai, in that work, it is claimed that Jesus was not crucified. Instead, it says he ascended to heaven alive, and Judas Iscariot was crucified in his place. Furthermore, the 1500-year-old Bible states that Jesus Christ. अच्छा, अब ये जो बाइबल है, जो इंजील बारनबास है, वो ये भी कहती है कि जीसस क्राइस्ट वाज नॉट द सन ऑफ गॉड बट सिंपली अ प्रॉफिट हु पास्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. ये इसी जो मिली है इंजील बारनबास, उसमें पता चला है. और थोड़ा सा तशवीश की बात यह है कि ये जिसमें ये तालीमात मिली हैं, ये कभी भी न्यू टेस्टामेंट में नहीं शामिल की गई. हालांकि बारनबास भी जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से थे. शुरू में अगर थोड़ी सी तारीख पढ़ें तो जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उनके दरमियान मुख्तलिफ अकायद पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया था. जो जो कोशर यानी कि ज़बिया हलाल खाने के बारे में भी, और कई दूसरी चीज़ों के बारे में भी. तो ये है थोड़ा सा हवाला दूसरी आसमानी किताबों का. यानी कि हमारा जो इजमाली यकीन ये है कि इब्तदाई तौर पर ये सारी जो आसमानी किताबें हैं वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से ही नाजिल हुई हैं, लेकिन ये कि हम उसकी हर तालीम या हर अकायद पर हम यकीन नहीं रखते, और लेकिन हमारे पास ये दलील है, ये तारीखी हमारे पास एविडेंस है. अच्छा, उसके बाद हम ये हो गया, और फिर आते हैं बिलीविंग इन द हेयर आफ्टर, यानी कि वबिल आखिरती हम यूकिनून. यूकिनून के बारे में हमने देख लिया कि यूकिनून का मतलब ये है कि पुख्ता यकीन रखना. पुख्ता यकीन रखना क़यामत के होने में, उसकी हकीकत में, और वो एक दिन ज़रूर ज़हूर पजीर होगी, और उस दिन हर एक को अपने अमाल का जवाबदेह होना है. अपने अकायद का भी जवाबदेह होना है, और अपने अमाल का भी जवाबदेह होना है. इल्म का भी हिसाब है और अमल का भी हिसाब है. तो ये यकीन, जो आखिरत पर यकीन है, वो असल में इंसान के जो नेक अमाल का सदूर है, सदूर को के लिए ज़रूरी है. जो इंसान की जो तरबियत है, जो अगर कोई इंसान नेक बने, किस तरीके से वो वाकई परहेजगार बने, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है बिलीविंग इन द हेयर आफ्टर. आखिरत पर यकीन जो है वो बहुत ज़रूरी है. अकाउंटेबिलिटी का जो खौफ है वो बहुत ज़रूरी है. अगर किसी को हर वक्त ये एहसास हो कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं और मुझे अपने अमाल का जवाब देना है, तो यही एहसास जो है वो इंसान के अमाल की दुरुस्तगी का बायस बनता है. और क्या वजह है कि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं हम तमाम मुसलमान, लेकिन वो आफ्टर इफेक्ट वो जो तालीमात का असर हमें नज़र आना चाहिए मुसलमान माशरों में, वो नज़र नहीं आता. इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी तो इस वक्त तो हर जगह दौरा कुरान चल रहे हैं और महीनों से कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती थी पिछली सदी में या उससे पिछले सदी में कि लोगों ने अरबी पढ़ना छोड़ दी थी और कुरान पाक को सिर्फ
بغیر سمجھے پڑھا کرتے تھے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جو اس آیت میں ہے کہ اگر آخرت کے بارے میں عملی یقین نہیں ہے, اس عمل میں اس کا جو ہے ریفلیکشن نہیں آتا, اس عقیدے کا جو ہے وہ ریفلیکشن ان کے اعمال میں نہیں آتا, وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں, وہ ملاوٹ کرتے ہیں, وہ لوگوں کا مال ضبط کر لیتے ہیں, ہر طرح کا جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے اگر آخرت میں جواب دہی کا خیال نہیں آتا تو شاید یہی وجہ ہے جو ہم ہمیشہ قرآن پاک پڑھتے ہیں, اور جب بھی پڑھتے ہیں تو زبانی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں قیامت پہ, لیکن کیا یہ زبانی کلامی کہنا جو ہے وہ اس میں کوئی عملی حقیقت ہے؟ وہ کیا ہمارے لیے ہمارے عمل میں جو ہے اس کا عکس نظر آتا ہے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو تعلیمات کا اثر آنا چاہیے, جیسے کہ اس آیت میں ہے نا کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے جو کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. اور پھر اس آیت میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, تو وہ یقین رکھتے ہیں. تو جب یقین رکھیں گے تو فلاح پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگلی آیت میں جو کنکلوڈنگ آیت ہے ان 5 آیتوں کا, یہ 5 آیتیں اصل میں ان مومنین کے بارے میں ہیں, ان کی خصوصیات کے بارے میں ہیں جو کہ قرآن پاک کی ہدایت کو پڑھ کر اصل میں کامیاب ہوں گے. تو یہ جو 5ویں آیت میں جو کامیابی بتائی گئی ہے اولئک هم المفلحون, تو وہ جب ہی ہوں گے جب جو قیامت کے بارے میں, روز جزا کے بارے میں ان کا یقین کی حد تک بلا کسی شک و شبہ کے ان کا یقین ہوگا, اور وہ ان کے عمل کی درستگی کا باعث بھی بنے گا, ان کے اعمال کو بھی صحیح کرے گا, تب جا کے مفلحون ہوں گے وہ. تو خیر یہاں پہ ہم اس آیت کی تفسیر اور تذکیر یہاں پہ ابھی ختم کرتے ہیں, اور دعا کے ساتھ یہ نشست ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.